बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं इन्फो लॉन्ड्री ऑफिशियल और मेरा नाम है मंशा ज़ैगम। आज जिस टॉपिक पे आपके साथ गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो टर्म जो है वो वसीला है। वसीला अरबी का लफ्ज़ भी वसीला यूज़ होता है और उर्दू में भी वसीला है। क्योंकि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है और वसीला का मतलब जो उर्दू में डिफरेंट है, जबकि जो अरेबिक वर्ड वसीला है उसका मतलब डिफरेंट है। उर्दू में बेसिकली वसीले का मतलब है कोई ज़रिया होना। ज़रिए से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी मिनिस्टर से मुलाकात करनी है, किसी बड़े आला अफसर से मुलाकात करनी है, तो आपको दरमियान में उसके सेक्रेटरी एक ज़रिया होगा या कोई और शख्स आपका ज़रिया बनेगा तो आप उस तक पहुंचेंगे। यही परसेप्शन हमने अरबिक वर्ड के बारे में भी बना ली, लेकिन अरबी में जो लफ्ज़ वसीला है उसका मतलब डिफरेंट है। अब हमारी सोसाइटी के अंदर ये टर्म जो है, इसकी जो परसेप्शन बनी है कि हम अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते जब तक हमारे पास कोई ज़रिया ना हो। अब ज़राए के बारे में, ज़रिए के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि दरमियान में जब तक कोई वली अल्लाह ना हो, कोई ऐसा शख्स ना हो जिसकी दुआ जो अल्लाह के करीब है, तो उसके बगैर डायरेक्ट कोई इंसान जो है वो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है। तो जबकि अरबी में ये जो परसेप्शन है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो अरबी में लफ्ज़ वसीला है उसका मतलब है किसी चीज़ का कुर्ब होना। कुर्ब का मतलब है किसी चीज़ के करीब होना। मतलब वसीला अगर हम अरबी में इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब है कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना। ठीक है। जिस तरह दो तीन मिसालें मैं आपको और भी दे सकता हूँ। जैसे जलील एक वर्ड है जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और अरबी में भी होता है। अब उर्दू में जलील का मतलब कमीना या कमीनी हरकतें करने वाले इंसान को जलील कहा जाता है, जबकि अरबी में इसका मतलब कमज़ोर है, जो ताकतवर नहीं है, जो तवाना नहीं है। तो देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें और उस लफ्ज़ में। मतलब अरबी में उसके मानी में और उर्दू में उसके मानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जैसे जो जाहल है, जाहल उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और अरबी में भी इस्तेमाल होता है। उर्दू में ये जो आलम होता है इल्म वाला, उसका मुतज़ाद जाहल है, जो अनपढ़ गंवार जिसे हम कहते हैं, जिसे तहजीब ना हो, जो महज़ब ना हो, उसे हम जनाब जाहल कहते हैं। जबकि अरबी में इसका मतलब है कोई जज्बाती बंदा, मतलब जज्बाती होना या अक्खड़पन होना, उसको जाहल कहा जाता है। तो इसलिए जो ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो कि अरबी में भी इस्तेमाल होते हैं और उर्दू में भी होते हैं, लेकिन हम उनके जो मानी हैं वो वही लेते हैं जो उर्दू में होते हैं। अब जब वसीले की जो बात है कि वसीला जो है उसका मतलब है कि ज़रिया होना, अगर हम इसका मतलब ज़रिया के मीनिंग में लेंगे तो इसका मतलब कि अल्लाह तक डायरेक्ट इंसान पहुंच ही नहीं सकता, या अल्लाह तक डायरेक्ट इंसान अपनी बात नहीं रख सकता अल्लाह के सामने। इसकी मिसाल एक देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बारिश नहीं हो रही थी। ठीक है। तो लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें और जो है बारिश के लिए जो है दुआ करें। और हज़रत मूसा ने कहा उसके लिए ये है कि जो बारिश के लिए या नमाज हाजत जो जिसे हम कहते हैं वो अदा की जाए, ताकि उसके बाद हम दुआ करें। अब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक मैदान के अंदर और वो एक दिन भी करते हैं, मतलब वो नमाज हाजत अदा करते हैं और दूसरे दिन भी करते हैं। इस तरह दो तीन दिन के बाद जब बारिश नाज़िल नहीं होती तो हज़रत मूसा बेसिकली अल्लाह ताला से हम कलाम जब होते हैं तो पूछते हैं कि अल्लाह आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये दुआ कबूलियत क्यों नहीं मतलब हो रही। तो अल्लाह ताला अगले दिन जब वो दोबारा नमाज के लिए जाते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आपकी सफ़ों में एक शख्स ऐसा है जो कि बहुत गलत इंसान है, जो बहुत बड़ा गुनहगार है, जिसकी वजह से फिर आपकी दुआ जो है वो कबूल नहीं हो रही।
اب حضرت موسیٰ اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ شخص جو بہت زیادہ گناہ گار ہے، جس نے بہت ظلم کیا ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ خود بخود یہاں سے علیحدہ ہو جائے، اور تاکہ باقی لوگوں کی دعا قبول ہو جائے اور جو ہے بارش ہو جائے۔ اب وہ انسان جو ہے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، آج تک تم نے میرا پردہ رکھا، اب اگر میں یہاں سے علیحدہ ہوں گا تو سارے لوگ مجھے دیکھیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے اور مجھ پر فکرے کسیں گے۔ تو دل ہی دل میں اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری عزت رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تھوڑی دیر بعد جو ہے، جب تھوڑا وقت گزرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ہے ان کو مطلب جو بات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسی کی وجہ سے تمہاری دعا قبول کروں گا جس کی وجہ سے میں قبول نہیں کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، پہلے آپ نے کہا کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے، گناہ گار ہے، جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے یار ہماری دوستی ہوگی ہے۔ اب دیکھیے اس نے دل میں ایک بات تصور کی، دل میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، جب وہ لفظ بھی ادا نہیں اس نے کیے اور وہ مطلب خاموشی کے تحت اس نے اپنے دل میں سوچا، تو اللہ تعالیٰ تک اس کی بات پہنچ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اس کو وسیلہ بنا کے، سوری اردو والا وسیلہ نہیں، تو اس کی وجہ سے بارش برسا دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہر انسان کی بات سنتے ہیں، وہاں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وسیلے کا مطلب عربی میں کیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ عربی میں بیسیکلی وسیلے کا مطلب ہے قرب حاصل کرنا یا کسی چیز کے قریب جانا۔ اب ہماری زندگی کا الٹیمیٹ مقصد کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنی ہے۔ جیسے جیسے اللہ کے قریب ہوں گے ویسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے اوپر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ٹیم میں اگر آپ شامل ہو جاتے ہیں تو نہ صرف اس دنیا میں کامیابی ملتی ہے بلکہ آخرت میں تو کامیابی پکی ہے۔ اب قربت کے لیے جو طریقہ کار بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے؟ اب یہ ہو گیا کہ جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے وہ قرب حاصل کرنا ہے۔ ڈیسٹینیشن کیا ہوگی؟ قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنا ہے، یہ ہماری منزل ہے۔ اب اس کے لیے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے بہت سارے چلا کشی کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو سوسائٹی سے آئسولیٹ کر کے باہر جا کے اکیلے بیٹھ کے بڑی مطلب تسبیحات پڑھتے ہیں، یا بہت سارے طریقے جو ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے۔ لیکن قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، جو کہ سب سے اتھینٹک ظاہر ہے، قرآن پاک میں جو دیا گیا ہے ہم اسی کو اتھینٹک مانیں گے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ اس کے لیے کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ تقوی پھر ہو گیا، منزل کیا ہے؟ قرب، اللہ تعالیٰ کی قربت میں جانا، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری منزل ہے کہ آپ نے مثلا لاہور پہنچنا ہے تو لاہور آپ کی منزل ہے۔ اب زیادہ راہ کا مطلب کہ رستے میں خرچہ جو آپ کے لیے چاہیے، جیسے کرایہ دے کے آپ نے کہیں پہنچنا ہے، یہاں سے لاہور سے کراچی جانا ہے تو ظاہر آپ کو کرایہ دینا پڑے گا، رستے میں کھانے پینے کے لیے بھی آپ کے پاس زیادہ راہ یا کوئی روپیہ پیسہ ہونا چاہیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا، منزل ہماری ہوگی قربت، اور جو رستے کی زیادہ راہ ہے یا جو خرچہ پانی ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود اور قیود ہمیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، اپنے آپ کو ان کے اندر کنٹرول کر کے رکھنا، اپنے آپ کے اوپر کنٹرول رکھنا، کیونکہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور ہم ان حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان تمام دائرے کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے برائیوں سے، یہ تقوی ہے۔ اب تقوی ذات راہ ہے۔ اب تقوی کس طرح سے
آپ اچیو کر سکتے ہو. ظاہر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ محنت مزدوری کریں گے نا, پیسے اکٹھے کریں گے کرائے کے لیے یا خرچے پانی کے لیے, اور اس کے بعد پھر آپ اپنی منزل کی طرف جائیں گے. تو یہ بڑا آسان سی مثال ہے کہ اس کے لیے کہا جد و جہد کرو, جہاد کرو. اس کے لیے کیا کہا؟ جہاد کرو. آپ نے کراچی جانا تھا, آپ کو پیسے چاہیے تھی, آپ نے محنت مزدوری کر کے پیسے حاصل کیے اور اپنی منزل پر جانے کے لیے اس کو رستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا. اب ہماری منزل اسی طرح سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا, اللہ تعالیٰ کی ٹیم میں شامل ہونا, اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں میں شامل ہونا, اللہ تعالیٰ کے نیک اور پاک بندوں میں شامل ہونا. یہ ہماری منزل ہے, تاکہ ہمیں قیامت والے دن جو ہے صالح لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے. اب منزل قربت, رستہ, رستے کے لیے زیادہ راہ کیا ہو گئی؟ زیادہ راہ ہے تقویٰ. اب تقویٰ محنت مزدوری کر کے تو حاصل نہیں ہو سکتا, تو اس تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا ٹرم یوز کی ہے؟ جہاد کی, کہ جہاد کرو. جہاد کا مطلب یہ جہد سے نکلا ہے. جہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا اور جد و جہد کرنا. جد و جہد جو ہے وہ مسلسل کرتے رہنا ہے. تقویٰ ایک دن نہیں ہے کہ سوئچ کو آن کرو گے تو تقویٰ حاصل ہو جائے گا, یا آپ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے, یا 8 گھنٹے آپ نے کام کیا تو آپ کو تقویٰ مل گیا. نہیں, بالکل نہیں. اس کے لیے ایک مسلسل لمبی ایک کاوش ہے, لمبی کوشش ہے. تو یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت میں ان لوگوں کو قربت نصیب فرما دیتے ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں, اور یہ قرآن نے بتایا ہمیں. قرآن میں اگر ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کو پڑھیں یا اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اے اہل ایمان, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اہل ایمان کو کیا کہا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو, اور اس کی جناب میں اس کا قرب. اب الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ قرب. الٹیمیٹ گول کیا ہو گیا؟ قرب ہو گیا. اور زیادہ راہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا. تو اللہ کا تقوی کیا ہے؟ تقوی کی معنی ہے اللہ کے غضب سے, اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کے احکام توڑنے سے بچنا. اللہ کے غضب, ناراضگی اور احکام توڑنا, وہی نا جو حدود بتا دی گئی ہے, ان حدود کے متعین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے, مطلب اللہ تعالیٰ کے کسی احکام کو آپ نے پس پشت نہیں ڈالنا یا اس کو توڑنا نہیں ہے. یہ تقوی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح کا مطلب کامیابی حاصل ہو. اب قربت کے لیے جو قرآن پاک کا اتھینٹک وسیلے کا مطلب آپ پلیز اس کے لیے اپنے ذہن کلیئر کر لیں کہ وسیلے کا جو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں وہ وسیلے کا مطلب نہیں ہے. تو آیت نمبر 35 میں ہی اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. جہاد کا مطلب جد و جہد کرنا. ٹھیک ہے. آگے اسی طرح آیت نمبر 35 چلتی ہے, اس کے بعد آیت نمبر 36 میں اگر ہم جاتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہے, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس وہ ساری دولت ہو جو زمین میں ہے کل کی کل, اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور بھی ہو, اور وہ چاہیں کہ وہ اس کے ذریعے فدیہ دے کر چھوٹ سکے قیامت کے دن کے عذاب سے, تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اب اس کا اپوزٹ بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں. پہلی آیت میں کیا بتایا؟ کامیابی کا رستہ کیا ہے, قربت کا طریقہ کار کیا ہے, قربت کے لیے زیادہ راہ کیا ہے, تقویٰ کیا چیز ہے. پہلی آیت میں یہ. اب اس کے کوائٹ اپوزٹ جا کے کہا کہ اگر اللہ کا جو حکم توڑے گا اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکاری ہے. تو جو حکم کی انکار کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو کفر, وہی کفر ہے. جب آپ اللہ کے احکام کو بیسیکلی توڑتے ہیں اور اس کی پاسداری نہیں رکھتے یا اس پہ عمل نہیں کرتے, اس کا مطلب آپ حکم توڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر وہ ساری کی ساری دولت اور اس جتنی اور بھی ہو, کیونکہ ہم لوگ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی طور پہ یہ چیز بتائی ہمیں کہ انسان کی نفسیات میں کیا ہے کہ ہم یہاں سے مال و دولت دنیا میں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہم بہت سارے احکام کو, مطلب آپ کام کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ یار اب میں چھوڑ کے جاؤں گا, نماز پڑھوں گا تو پھر میرا تو ٹائم بڑا لگ جائے گا,
اب آپ کے گاہک کھڑے ہوئے تھے، تو آپ نے بیسیکلی اس دنیا کے مال کے لیے اللہ کے حکم کو روگردانی کی یا حکم عدولی کی، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی وہاں پہ جا رہے ہیں۔ دیکھیے کتنی کمپریہنشن ہے ان چیزوں کے اندر، کہ ایک ہی لائن کے اندر پوری نفسیات بیان کر دی گئی کہ اگر تم اتنا مال جو پوری دنیا کے اندر ہے، اب انسان کے پاس اتنا مال تو نہیں ہو سکتا، اور اتنا ہی اور ہو، تو تم کہو گے کہ قیامت والے دن فدیہ دے کے میں چھوٹ جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں، تو یہ ممکن نہیں ہے، تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ان کے لیے پھر اینڈ اس کا رزلٹ کیا بتایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب۔ اور عذاب صرف جو ہے وہ چاہیں گے کہ اگلی جو آیت نمبر 37 ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، وہ چاہیں گے کہ آگ سے کسی طرح نکل جائیں، لیکن نکل نہیں پائیں گے، اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں آیت نمبر 38 میں، اور چلے بلکہ اسی تک جو ہے ہمارا جو آج کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو رہا ہے آیت نمبر 35، 36 اور 37 میں۔ تو آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں کے اندر ایک پورا کانسیپٹ سمجھا دیا۔ پہلی آیت کے اندر بتا دیا کہ آپ نے اگر فلاح پانی ہے، کامیابی پانی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا طریقہ دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ٹاپ پرائیورٹی پہ لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم جو ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے بتا دیا کہ زیادہ راہ آپ کے لیے تقویٰ ہونا چاہیے۔ تقویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو توڑنا نہیں ہے، یہ ہے تقویٰ۔ تو یہ آپ کے لیے رستے کا، سفر کا زیادہ راہ ہے۔ اور یہ زیادہ راہ کیسے اچیو کرتے ہیں؟ یہ زیادہ راہ پیسے تو نہیں ہے نا جو آپ سیلری سے نکال لو گے، تو اس کو اچیو کرنے کے لیے جد و جہد کرنا۔ جد و جہد کس چیز کی؟ مسلسل اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں بار بار موٹیویٹ کرتا ہے، کوئی بات نہیں تم یہ کام کر لو، تو کوئی بات نہیں، اللہ تو بخشنے والا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک مسکنسیپشن بہت بڑی ہے کہ لوگ کہتے ہیں حقوق اللہ کی تو خیر ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اور بھائی میرے ایسی بات نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے کہیں آپ کو لکھ کے دیا ہے کہ میں سارے اپنے حقوق اللہ جو ہے وہ سارے کے سارے آپ کو معاف کر دوں گا چاہے آپ کچھ بھی نہ کریں؟ بھائی آخرت کی زندگی اور آخرت میں کامیابی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے کتنی محنت کی، کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کیا، اور کس طرح سے جا کے ان کی زندگی گزری ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں بات بات پہ یہ ہوتے کوئی بات نہیں، نماز رہے گی، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور غفور الرحیم ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو چیز ہم نے سوچی ہوئی ہے وہ بالکل اپوزٹ ہی ہو جائے قیامت والے دن، پھر وہاں پہ چانس نہیں ہوگا، کیونکہ حکم عدولی کی 2 آیتوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچ دیا۔ حکم عدولی کی وجہ دنیا کا مال، اور اللہ نے کہا کہ آپ دنیا کا پورے کی پوری دنیا کا جتنا مال ہے، مطلب تمہارے اپنے گھر یا 2-4 کوٹھیوں کی بات نہیں کی، پوری دنیا کا مال اور اتنا اور بھی ہو تو پھر بھی تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، اور تم عذاب میں رہو گے، اور پھر کیا ہے مسلسل رہو گے۔ تم یہ چاہو گے کہ تم مجھ سے نکل جاؤ آگ میں سے، لیکن نکل نہیں پاؤ گے۔ تو دوستو اس بات پہ غور کیجئے اور اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں، اور سب سے پہلے تو توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اور توبہ جو ہے یہ نہیں کہ بار بار توڑتے رہیں اور توبہ کرتے رہیں، توبہ کرتے رہنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس توبہ کو مقبولیت فرماتا ہے جو انسان دل سے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگے کہ یا اللہ میں دوبارہ اس طرف نہیں آؤں گا، تو یہ توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلے ذہن میں ہو کہ یہ میں غلطی کر رہا ہوں اس کے بعد توبہ کر لوں گا پھر یہ کروں گا، تو یہ چلاکیاں نہیں چلیں گے بھائی جان، اللہ کے سامنے چلاکیاں نہیں چلتی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اس چینل کو سبسکرائب پلیز کر لیں، آپ کو بڑا اچھا اس طرح کا کانٹینٹ ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ کامیڈی آپ بہت دیکھتے ہیں اور باقی چیزیں آپ اس طرح کی بہت فالو کرتے ہیں، لیکن زندگی میں یہ بھی ضروری ہے کیونکہ آخر ہم نے مرنا بھی ہے،
یہ زندگی بہت مختصر ہے اور آنے والی زندگی بہت لمبی ہے، دائمی زندگی ہے، تو اس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے. تو سبسکرائب کر لیے کریں، آپ کو اس طرح کا اچھا کانٹینٹ ملے گا. اور دوسرا ہمیں فیس بک اور جو ہے ایڈیٹر اور کیا چیز ہے انسٹاگرام پہ بھی، انسٹاگرام اور جو ٹویٹر ہے اس کے اوپر بھی پلیز ہمیں فالو کریں. آپ کا بہت شکریہ.